गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वन शॉट रिवीजन चलेगा आपका गुलिस्तान अदब का, है ना। इसका पार्ट 1 हमने बना दिया है, आज ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब इसमें आपका पहला टॉपिक जो है वो गज़ल है। ठीक है, इसमें आपको 6 गज़ल निगार के बारे में पढ़ना है, 6 गज़ल गो शोराओं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें पहले अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, फिर आरज़ू लखनवी हैं, फिर मोइन एहसान जज़्बी हैं, और फिर जानिसार अख्तर, नासिर काज़मी और राजेंद्र मछिंदर हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को आपको पढ़ना है। हालांकि अगर सीबीएसई की बात करें तो उसमें कुछ लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको गज़ल के बारे में पढ़ना है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गज़ल क्या है। तो उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? उस वक्त आपको जवाब ऐसे देना है कि भाई जो गज़ल है, आप बताएंगे इसमें पहला इसका असली मतलब क्या होता है कि भाई औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। ठीक है, एक बात ये लिखेंगे। पहले इसमें क्या था, जनरली इसी बात को किया जाता था, हुस्न व जमाल की बात की जाती थी, लेकिन अब इसमें कोई भी मौजू की क़ैद नहीं बची है। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, गज़ल की हर इकाई जो होती है अपने आप में क्या होती है, मुकम्मल होती है। हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है ना। यानी 2 मिसरों में बात को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक, एक शेर किसी चीज़ का है, दूसरा शेर किसी और चीज़ का हो सकता है। ठीक, इसमें पहला जो होता है शेर, उसे हम रदी वो क्या कहते हैं बताइए जल्दी से? मतला कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ना। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं। ठीक, इससे ऊपर यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता है रदीफ़ का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट होते हैं लफ्ज़, और जो काफ़िया होता है वो क्या होता है, एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ काफ़िया कहलाते हैं। ठीक है, आम तौर पर कम से कम 5 अशार होने चाहिए गज़ल में, और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है, कितने भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर गज़ल में एक मतले के बाद दूसरा मतला आ जाए तो उसे हुस्ने मतला या ज़ेब मतला भी कहते हैं। आखिरी शेर होता है जनरली जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें रदीफ़ और मतलब रदीफ़ ना हो, काफ़िया हो, तो उसे मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको लिख देनी है। अब हम बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो जैसा मैंने आपसे पार्ट 1 में कहा था, पार्ट 1 में हमने ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी शोरा या अदबा के बारे में आता है तो आपको 2-4 चीज़ें ही याद कर लेनी है कि कब वो कहाँ पैदा हुए, है ना, क्या उनका नाम था, है ना। ये चीज़ें आप फटाफट से लर्न कर लीजिए, क्या क्या उन्होंने लिखा। और फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ, पढ़ने लिखने का ज़ौक़ होना, है ना, इब्तिदा से ही पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी होना, ये सब चीज़ें आम बात है। हाँ, अब उन्होंने क्या क्या लिखा, हयात सादी लिखा, यादगार गालिब लिखा, जो चीज़ें आपको आसान लगे, जिनको आप लिख सकते हैं, उनको आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग पूछते हैं कि मैम अगर हमें किसी भी शेर की तशरीह करने को आए तब हम क्या करें? तो देखिए, पहले आपको मान लीजिए ये वाला शेर दे दिया, अब भागते हैं साए इश्क़ बुता से हम, कुछ दिल से है डरे हुए, कुछ आसमां से हम। ठीक है, अब ये शेर आपको दिया गया और कहा गया इसकी क्या करना है आपको, मैं सियाक़ो सबाक़ तशरीह कीजिए। तो सियाक़ो सबाक़ पहले लिखा जाता है यहाँ पे, यानी देखिए ये सियाक़ो सबाक़ क्योंकि गज़ल एक ही है तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया है। आपको क्या करना है, इस शेर के बाद यहाँ पे सियाक़ो सबाक़ लिखना है। ठीक, और सियाक़ो सबाक़ में लिखेंगे कि ये शेर जो है ये गुलिस्तान अदब हमारी किताब से लिया गया है, जिसको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। ठीक, अब तशरीह में आपको क्या करना होता है, इसको खोल के लिखना होता है कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब हम ना इश्क के साये से भी भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम ना डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आसमान से कोई भी मुसीबतें नाजिल होती हैं तो इंसान आसमान की तरफ ही देखता है ना, कि ऊपर से ही आ रही है। ये मशहूर है बातें, कुछ चीज़ें, है ना। तो इसी तरह से अब हम इश्क में एक बार धोखा खा चुके हैं, एक बार परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब हम इश्क करना नहीं चाहते। ठीक, वैसे जहाँ तक मेरा ख़्याल है और जहाँ तक मैंने देखा है, आप लोग की तशरीह नहीं पूछी जाती है ना। और अगर पूछी भी जा रही है तो देखिए ये मैंने चीज़ें सारी आपको डिटेल में पढ़ा रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, अभी आपके पास रात भर का टाइम है। मैं बाकी यहाँ स्क्रॉल कर रही हूँ। ठीक, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठ गई तो आपकी तकरीबन 6 ये गज़लें हैं, उसके बाद आपकी 5 नज़में हैं, एक तवील नज़्म है, तो 12 चैप्टर हमें पढ़ना है, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, सवाल जवाब पे आ जाइए तो लिखते हैं, शायर दिल से दिल से और आसमान से क्यों डरा हुआ है? तो दिल से इसलिए डरा है क्योंकि भाई
حسینوں نے دھوکہ دیا ہے، اور آسمان سے اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ جتنی بھی آفتیں ہیں وہ آسمان سے ہی نازل ہوتی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، یہاں لکھا ہے خود کلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود کلامی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ اپنے آپ میں کہتے ہیں نا، ہاں آج میں اتنا یہ پڑھ لوں گا، یہ اتنا کل پڑھ لیں گے، یہ والی میڈم کی ویڈیو آج دیکھ لیں گے، یہ والی صبح جانے سے پہلے دیکھ لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود کلامی ہے، یہ آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال لکھا ہے اس غزل کے مقطع میں، یعنی اگر ہم بات کریں مقطع میں، تو مقطع کا مقابلہ غالب کے درجہ ذیل مقطع سے کیجیے اور بتائیے کہ دونوں میں کون سی بات مشترک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا شعر آپ سے نہیں، مطلب اس طرح کا سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ غالب نے اور انہوں نے دونوں نے ایک ہی ٹاپک پہ مطلع لکھا ہوگا، ہے نا؟ تو دونوں کے مقطع میں کیا ہے، ٹھیک؟ تو دونوں میں یہاں دیکھیے لکھا ہے دونوں کے کلام کی خوبی اور اپنے انداز بیان پر تبصرہ کیا، یعنی دونوں نے اپنے لکھنے کے انداز پہ کہتے ہیں نا، یہ والا آپ نے شعر پڑھائے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حالی جو ہیں وہ غالب کے ہی شاگرد تھے، اپنے آپ کو غالب کا ہی شاگرد مانتے تھے، کہتے تھے کہ میرے استاد غالب ہیں، تو اس لیے اثر تو آئے گئی کہیں نہ کہیں۔ آگے آ جائیے، اب نیکسٹ آپ کے آرزو لکھنوی صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی سیم وہی پیٹرن رہے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کب اور کہاں پیدا ہوئے، کب مرے اور کون سی کتابیں لکھی، بس یہ 3-4 چیزیں آپ یاد کر لیجئے، آپ کا آنسر پورا آپ باقی فریم کر سکتے ہیں لکھ کے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی جو غزل ہے اس کا کیا ہے، اول شب و بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جب رات شروع ہوتی ہے نا، اول شب، جب رات کی شروعات تھی تو بزم کی رونق تھی، یعنی محفل میں رونق تھی، کیا تھی؟ شمع بھی تھی، پروانہ بھی تھا، یعنی موم بتی بھی جل رہی تھی اور اس کے اوپر بھنگے بھی تھے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی تو صبح ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، موم بتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کے سارے بھنگے بھی کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ٹھیک؟ ایسے دیکھیے آگے یہاں لکھا ہے ہاتھ سے کس نے ساغر ٹپکا موسم کی بے کیفی پر، ہے نا، اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کس نے ساغر کو اس طرح سے پکڑ لیا ہے، یعنی بہار، مطلب آپ کا بہار کا موسم ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو دیوانگی ہے نا وہ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ تو کہتے ہیں اب اس کے بعد بہار کے بعد برسات کا موسم آ گیا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا پانی برسا ہے کہ آپ کا میخانہ، یعنی جہاں شراب پی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں بھی سب ڈوب گئی ہیں، ٹھیک؟ یہاں آپ کو سب کے میننگ دکھ جائیں گے، یہ سب چیزیں میں نے ڈیٹیل میں پڑھا دی ہیں، 2 پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں آپ کے گلستان ادب کی، ہے نا؟ ایک میں نے کم سے کم میرے خیال میں 1-1.5 سال پہلے پڑھایا ہوگا اور ایک ابھی پڑھایا ہے حال فی الحال میں ہی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے گا ایک بار۔ دیکھیے CBSE MP بورڈ آلموسٹ سب لوگ سیم ہیں، بس کیا ہے جیسے اب MP بورڈ پوری گلستان ادب دے رہا ہے، جبکہ CBSE بورڈ نے کچھ چیپٹرز کو ڈیڈکٹ کر دیا ہے، وہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک؟ اب دیکھیں لکھا ہے دبستان نے لکھنؤ کے 5 شعراء کے نام لکھے، تو ناسخ ہیں، ہے نا، آتش ہیں، انشا ہیں اور آپ کے جرات ہیں، نسیم ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب آگے آ جائیے آرزو کی غزل کی امتیازات کیا ہے، امتیازات مطلب ہوتا ہے خصوصیت، ہے نا؟ تو وہ کیا، ان کی کیا خصوصیات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے۔ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ صنعت تضاد مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی شعر ہے نا اس میں الٹے لفظات ہیں، جیسے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، ٹھیک ہے؟ تو حیات اور قضا، موت اور زندگی، یہ اپوزٹ ورڈ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس غزل کے کن مصروں میں اس صنعت کو برتا گیا ہے؟ تو آپ پڑھیں گے تو یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے دیکھیں یہ چیز نہیں پوچھی جائے گی کیونکہ غزل آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ ایکسپلین کر دیا۔ اب معین احسن جذبی صاحب ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے، سیم ویسے ہی پڑھنا ہے، کب اور کہاں پیدا ہوئے، اصل نام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور کب اور کہاں وفات ہوئی، ٹھیک؟ اگر کوئی انعام وغیرہ ملا ہے تو وہ کیا ملا ہے اور کون سی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی اب کیا کہتے ہیں، انسان کی زندگی ہے تو زندگی تو بسر ہو ہی جائے گی، اب ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اسے خوشی خوشی ہنس کے بتا رہے ہیں یا رو دھو کے بتا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں انسان کے روز مرہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، کہ انسان کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں اور اس کے بعد آرام بھی ہوتا ہے، خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، ہے نا؟ لیکن انسان کو ہر چیز کو انجوائے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے باقی بھی آپ کے اشعار ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہی والی بات بار بار ریپیٹ کروں کہ بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری چیزیں ڈسکس کر سکیں، اور کیونکہ غزل میں ہر شعر کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو میں آپ کو اوور آل بھی نہیں بتا سکتی،
ٹھیک ہے، سوال جواب پہ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شاعر نے اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ زندگی میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتے ہیں، ہے نا، دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، اور اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے اسے ہنس کے گزار دو یا رو کے گزار دو، ہے نا، زندگی ہے وہ تو گزرے گی، جتنی سانسیں آپ کے نصیب میں لکھی ہیں اتنی تو آپ لیں گے ہی۔ آگے دیکھیے لکھا ہے اگلا سوال، افسردہ ستاروں میں نالائے صبح کے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، پہلے جیسے چمک باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں اب اگر آپ کا عاشق جو ہے، دونوں میں جو دو لوگ محبت کرتے ہیں وہ ان کے درمیان ہجرت آ جائے، یعنی دوری آ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، دور ہوتی چلی جاتی ہیں، ہے نا، اور ویسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہجر کی رات کی، ہے نا، تو وہ بھی روتے روتے کیا ہے، تھک چکا ہے، ٹھیک، اب اس کی آنکھوں میں وہ آنسو، وہ چیزیں نہیں بچی ہیں۔ درد مندوں کی راہ گزر کون سی ہے؟ تو درد مندوں کی راہ گزر ہے کہ انسان دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ دے، اور کسی شخص کو کچھ تکلیف ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی مل جل کے رہے، ہے نا، غم خوار بنے ایک دوسرے کا۔ اب جانثار اختر صاحب ہیں، تو ان کے بارے میں بھی سیم وہی بات میں بولوں گی کہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، ہے نا، انہوں نے تخلص کیا استعمال کیا، اصل نام ان کا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے لکھا کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو غزل ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے، ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر کیا ہے، مہربان ہے نا، تو کہتے ہیں یہ چیز ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اگر یہ رسم ہے تو اسے ہٹا دو بھائی، ہمیں ایسی چیزیں نہیں چاہیے، ہے نا، یعنی محبوب ہے اگر وہ، تو وہ ہمارے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے نا، لڑائی جھگڑے کیوں کر رہا ہے، ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے، ہمیں زخم کیوں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ان کی تو یہ والی پوری غزل جو ہے اسی کے اوپر ہی ہے، لڑائی جھگڑا، ہے نا، محبت، یہ تو پوری ان کی اسی پہ ہے، آپ دیکھیے، تھوڑا سا روک لیجئے گا، پوز کر کے آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے سوال جواب پہ اگر ہم آ جائیں تو یہاں لکھا ہے، غزل کے پہلے شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اردو شاعری میں قاتل جو ہے، یعنی جو عاشق ہے، اس کو ہم معشوق جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، اس کا کام ہے زخم دینا، تو ہم اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں زخم دینے والے کو منع کرنا ہے نا، یعنی اس رسم کو اب کیا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے۔ یہ تھوڑا سا بلر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے ہے لکھا ہے زخم، قاتل، لاش، غم، یہ سب آپس میں کیا ہے، مناسب ہے، تو جب ایک مناسبت سے لفظ آتے ہیں لیکن نہ تو یہ تضاد ہوتے یعنی الٹے بھی نہیں ہیں، اور یہ سینونیم بھی نہیں ہے نا، نہ تو سینونیم ہے نہ ہی اینٹونیم ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ ایسا نہ ہو، نہ تو پریائے واچی ہیں اور نہ ہی سمانارتھی ہیں، تو ایسے سچویشن میں جب لفظ لائے جاتے ہیں کہ ایک کی نسبت سے دوسرے کو لایا ہے تو اسے صنعت میرات النظیر کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہوگا، میں بتا دیتی ہوں، صاد، نون، عین اور تے، صنعت، ٹھیک ہے، اس کے نیچے زیر لگ جائے گا اضافت، پھر ہو جائے گا میرات ٹھیک ہے، یہ تے ہو گیا، پھر ایسے الف لام نون زوئیں اور ایسے کر کے یہ اور رے، نظیر، یہاں ہو گیا صنعت میرات النظیر، ٹھیک ہے، اور اسے مناسبت لفظی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، آگے آ جائیے۔ گل رنگ دریچوں سے کیا مراد ہے؟ تو گل رنگ دریچے کیا ہوتے ہیں، یعنی سرخ رنگ کے دریچے، اور کس کو کہا گیا ہے، یہ زخم کو کہا گیا ہے نا، جہاں سے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نظر آتے ہیں، ٹھیک۔ آگے آ جائیے، اگلے آپ کے ناصر کاظمی صاحب ہیں، ناصر کاظمی صاحب بھی کب کہاں پیدا ہوئے، کب کہاں وفات ہوئی، ہے نا، کچھ چیزیں موٹی موٹی آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، یہاں پہ تو دیکھیے سارے ہی وہ لوگ ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، تھوڑا سا سیمپل پیپر سے آپ CBSE کا جو سیمپل پیپر میں نے اپلوڈ کیا اس سے آپ تھوڑی سی ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے آپ تھوڑی ہیلپ لے لیے گا، کیونکہ ابھی MP بورڈ کا میں نے کچھ سچ پڑھایا نہیں ہے، آپ لوگ نے ریکویسٹ کی اور چیزیں سیم تھی، تو میں نے کہا لائیے آپ لوگ کے ساتھ ایک بار ڈسکشن کر لیا جائے، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کی جو غزل ہے، یہ شب، یہ خیال، یہ خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے، ٹھیک، تو یہ وہی بات ہے کہ مطلب رات میں آپ کے خیال اور خواب ایسے آتے ہیں جیسے پھول کھلتے ہیں صبح صبح، ہے نا، فجر سے پہلے ہی پھول کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس چیز کو یہاں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ سب میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے. اگر آپ کو پلے لسٹ نہیں مل رہی ہے نا تو انشاءاللہ میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو ڈسکرپشن میں اور کمنٹ میں دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. مطلب میں صبح سویرے کھلنے والے کن پھولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو صبح سویرے کھلنے والے بہت سارے پھول ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہاں پہ محبوب کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ کہ انسان جب رات میں سوتا ہے نا تو اسے خواب میں محبوب دکھتا ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب دن ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر وہ چیز نہیں ملتی ہے نا، پھر وہ بس بیچارہ یادوں میں ہی رہ جاتا ہے کہ شاید آج ملاقات ہو جائے، ہے نا. اس طرح سے یہاں لکھا ہے اگلا سوال، راستے میں ڈیرے جما لینے سے کیا مراد ہے؟ تو راستے میں ڈیرا جما لینے سے مراد ہے کہ جیسے جب آپ منزل میں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن دوری ہو گئی تو آپ بیچ میں ہی کیا کرتے ہیں، ٹینٹ لگا لیتے ہیں کہ بھئی اب ہم صبح اٹھیں گے تو اس سے آگے کا سفر طے کریں گے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے نظم کا مطلب کیا ہو گیا، موتی میں مالا پرونا، ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہو گئی، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم جو ہوتی ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں باقاعدہ طور پر ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پہ پوری کہانی کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی نظم ہوگی تو اس کا ایک ٹاپک دے دیں گے، مان لیے برسات، تو اب پوری نظم جو ہے وہ کس پہ چلے گی، برسات پہ، کہ برسات کا موسم ایسا ہوتا ہے لوگوں پہ ہی، برسات کے موسم میں یہ آتا ہے، پیڑ پودے ایسے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ اب نظم کے جو یہ ٹائپ ہے کہ پابند نظم ہوتی ہے نا، ایسی نظم جو بالکل پابند ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد نظم معرہ، نظم معرہ کیا ہوتا ہے، وزن کے لحاظ سے تو ہوتی ہے لیکن اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آزاد نظم تو بالکل ہی آزاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس کو تھوڑا سا آپ کر لیجیے گا. اب پہلے جو آتے ہیں وہ حیدر علی آتے ہیں صاحب، نظم طباطبائی. تو نظم طباطبائی کب اور کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور کہاں ان کی وفات ہوئی، انہوں نے کیا کیا لکھا، امپورٹنٹ چیزیں آپ پڑھ لیجیے گا. اور جیسے ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، ہے نا، تو اگر آپ وہ چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہے 1918 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے گا، باقی اتنا ڈیٹیل آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب جو ان کی نظم ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہے نا گورے غریباں، ٹھیک ہے. تو گورے غریباں جو ہے یہ تھامس گرے کی جو نظم ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے نا. کیا لکھا اس کا کیا تھا، ایلیجی ریٹن ان آ کنٹری چرچ یارڈ، ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک. اور اسی کو ہی ہم کیا پڑھنے والے ہیں، پڑھیں گے آج. تو دیکھیے یہ نظم ہے آپ کی گورے غریباں، ٹھیک ہے. یا نظم کا مرکزی خیال آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ نظم جو ہے نظم طباطبائی نے لکھی ہے، بلکہ ترجمہ کی ہے کس کی، تھامس گرے کی ایک نظم جو تھی، ہے نا، اس کا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ پورا اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اب کیونکہ اسے چرچ یارڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، قبرستان، ہے نا. تو قبرستان کے بارے میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے. تو عنوان سے ہی دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ فنا ہونے والی، کچھ بے ثباتی وغیرہ کا یہ ذکر ہے اس پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے ویسے اردو ادب اور شاعری کے میں یہ موضوع خاصا معروف رہا ہے، یعنی ہر طرف یہ بولا جاتا ہے کیونکہ بھائی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل سب کو ہی مرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی پوری انہوں نے اس میں نظم میں یہی چیزوں کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیز بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پڑھائی ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. جلدی جلدی دیکھیے 2x کی سپیڈ 3x سپیڈ جو بھی سپیڈ ہے اس پہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو لگے سننے کی اور کام کی چیز ہے. کیونکہ بھائی جب میں وہ چیپٹر پڑھاتی ہوں تو بھائی بچوں پاس تسلی ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے ڈیٹیل میں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ کا کل ایگزام ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا، تو آپ لوگ اسکپ کر کے دیکھ لیجئے گا، 2x کی سپیڈ میں دیکھ لیجئے گا. اب یہاں لکھا ہے گورے غریباں کے اشعار کس انگریزی نظم سے لیے گئے ہیں؟ تو ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ سے لیے گئے ہیں، یہ آپ لکھ لیجئے گا، تھامس گرے کی، ٹھیک ہے. زمین میں کیسے کیسے لوگ دفن ہیں، یعنی قبرستان میں کیسے لوگ ہیں، تو امیر غریب سب لوگ دفن ہیں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے لکھا ہے لوہے تربت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی قبرستان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نا اس طرح کا، اس شیپ کا کچھ کر کے وہ اس طرح سے، رکیے میری تھوڑی سی ڈرائنگ خراب ہوگی، کچھ اس طرح سے نا یوں کر کے لگاتے ہیں، جس پہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کر کے اور پھر نام، ہے نا، فادرس نیم، کب وہ اس کی وفات ہوئی، کب وہ پیدا ہوا، اس طرح کی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے.
لکھتے ہیں کون سال اور دہقہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, دہقہ کسے کہا جاتا ہے؟ کسان کو کہا جاتا ہے دہقہ, ہے نا. تو اسے آپ پڑھ لیجیے گا. چلیے آگے آ جائیے, اب یہ چیز ختم ہوتی ہے. ایک منٹ, ہے نا. اب آگے آ جائیے. اب اگلے ہے جو آپ کے اقبال صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہمارے فیوریٹ پوئٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, بیسٹ ایک دم, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ان کے بارے میں بھی بھئی آپ بہت سارا لکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں تو کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں, ہے نا. کب اور کہاں پیدا ہوئے, کب وفات ہوئی, ٹھیک ہے, کیا کیا لکھا. 4 انہوں نے مین کتابیں لکھی ہیں جو ان کے 4 ہیں, ہے نا, جسے کلیات اقبال میں شامل کیا گیا ہے. بانگ درا, بال جبریل, ارمغان حجاز, ضرب کلیم, یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے. روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے, یہ بال جبریل کی نظم ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں اسی بات کو بتایا ہے کہ کس طرح سے فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کر رہے ہیں, ہے نا. اور روح ارضی یعنی کہ جو زمین ہے, زمین کی جو روح ہے نا, وہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں انتظار کر رہی ہے, ان کو ویلکم کر رہی ہے نا. تو اس چیز کو انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں لکھا ہے روح ارضی آدم کا استقبال کیوں کرتی ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پر آ رہے ہیں, ہے نا. تو ان کے لیے بھی تو یہ فخر کا باعث ہے کہ حضرت آدم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تعمیر خودی کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے تعمیر خودی کا مطلب ہے اپنے اندر کی جو کوالٹی ہے نا اس کو پہچاننا اور اپنے حق کے لیے کام کرنا, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اتنا بیسٹ بنا دینا کہ سب کے سامنے لگے کہ ہاں واقعی یہ انسان سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اس نظم کا بنیادی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. فرشتوں سے بھی انسان کو سجدہ کروایا ہے. حضرت بھائی ہم لوگ بھی تو آدم کی ہی اولاد ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم کے آگے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو, ٹھیک. تو وہی چیز ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دنیا میں دین اور دنیا دونوں دیکھنے کے لیے بھیجا ہے. تو محنت سے پڑھائی کریں, اپنے دیش کا نام روشن کریں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں, یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لکھا ہے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ 5 مصروں پہ جو مشتمل ہوتی ہے اسے مخمس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور 4 مصروں پہ ہوتی ہے تو اسے رباعی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جمیل مظہری صاحب ہیں, تو جمیل مظہری کی ارتقاء ہے. تو آپ جمیل مظہری صاحب کے بارے میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا, ہے نا, آگے بڑھتے جانا, ٹھیک. تو اس میں بھی انہوں نے انسان کو مسلسل جد و جہد کے لیے کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرکت میں رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم حرکت کرو گے تو ہم برکت کریں گے نا, ٹھیک ہے. تو انسان کو مستقل حرکت میں رہنا چاہیے, اور ویسے بھی جو حرکت میں نہیں ہے وہ مردہ ہے نا. تو اگر آپ زندہ ہیں, اپنے زندہ ہونے کا آپ کو ثبوت دینا ہے, تو ہر وقت کیا کرنا ہے؟ حرکت میں رہنا ہے نا. انسان سانس لیتا ہے, یہ بھی اس کی ایک حرکت ہے, ٹھیک ہے. اب حرکت میں رہنا مہربانی کر کے شیطانی کرنے سے مت جوڑ لیجیے گا کہ میم نے کہا ہے ہر وقت حرکت میں رہو یعنی ہم ہر وقت شیطانی ہی کرتے رہیں گے, یہ نہیں کرنا ہے نا. حرکت میں رہنے کا مطلب ہے پڑھائی کیجیے, اپنے تعلیم کو اور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اب جیسے آپ کا CUET ہے نا, CUET میں آپ لوگ ایک پیپر اردو کا ضرور آپٹ کیجیے گا انشاءاللہ. جیسے ہی آپ لوگوں کے یہ بورڈ کے ایگزامز ختم ہوتے ہیں, ہے نا, اپریل سے, نہیں تو 15 مارچ کے بعد سے میں آپ لوگوں کی CUET کی تیاری شروع کروں گی, ٹھیک ہے. تو جو بھی بچے CUET کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں آفٹر 12th, ہے نا, اور اردو کے لیے, کیونکہ دیکھیے انگلش, ہندی, یہ سب چیزیں آپ کو بہت سارے چینلز پہ مل جاتی ہیں جو آپ کو CUET کی تیاری کروا رہے ہیں, ٹھیک. لیکن اردو والے نہیں ملتے. تو یہاں پہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل تیاری کراؤں گی, پریویس کوشچن پیپر بھی دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ اپنے فرینڈس کو زیادہ سے زیادہ بتا دیجیے گا تاکہ وہ لوگ بھی CUET کی تیاری کر سکیں. ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر آپ CUET میں اردو لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کہتے ہیں ایک فائدہ ملتا ہے نا. جن اسکولس میں اردو ہوتی ہے, اسکول کہہ رہی ہوں, جن کالجز میں اردو ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو کم رینک میں بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے اردو ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اردو کا آپ کو فائدہ ملتا ہے. آپ جو بھی لینا چاہیں, بھئی آپ کامرس سے ہیں, آپ سائنس سائڈ سے ہیں, آپ آرٹ سائڈ سے ہیں, جو اس بھی سائڈ سے ہیں, آپ BA BCom BSc جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اردو کا ایک پیپر آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا.
آگے آ جائیے، اب یہاں اس کے سوال جواب آپ کو دیے گئے ہیں۔ شاعر نے انسان کی ترقی کے سلسلے میں کن رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پہ اس میں انسان کی لغزشیں آتی ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، یہی سب اس کی کیا ہے، رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے لغزش، لغزش کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہے نا، کے تجربے ہیں اور تجربے سے حکمت، ٹھیک ہے۔ اس مصرے میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ یعنی جب انسان لغزش کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو انہی سے ہی وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نا، جو انسان پڑھے گا تو وہ غلطیاں کرے گا، اور جب وہ غلطیاں کرے گا تبھی وہ سیکھے گا، اور اگر انسان غلطیاں نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اور جب وہ پڑھ نہیں رہا ہے تو وہ سیکھے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال پہ آئیے، یہاں لکھا ہے انسان نے اس کائنات کو اپنی کوششوں سے کس طرح خوش رنگ اور کارآمد بنا دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، ہے نا۔ اس نے آگ جلانا سیکھ لی، اس نے کتنے سارے سائنس کے ایجادات کر لیے، انفیکٹ اب ہم آسمان میں بھی پہنچ گئے، خلا میں پہنچ گئے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان نے زندگی کو بہت خوبصورت بنا لیا ہے۔ خود اپنے زندگی کا معمار بن رہا ہوں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، تو کہتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی تقدیر اپنے آپ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے برے کام جو بھی کرتے ہیں وہی آپ کے سامنے آتا ہے، تو اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی سمجھداری سے ہی اپنی زندگی کو شاد بناتا ہے۔ اب یہاں ہمارے نون میم راشد صاحب آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون میم راشد کا اصل نام کیا ہے، یہاں دیکھیے لکھا ہے نظر محمد ان کا نام ہے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے، ہے نا، تو یہ بھی گجرانوالا میں پیدا ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے، 1910 میں ہوئے تھے۔ وفات کب ہوئی، 1975 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ راشد بھی بہت اچھے شاعر ہیں، اس میں لا انسان اور گمان کا ممکن، یہ جو ہے ان کا بہت امپورٹنٹ ہے، کلیات ہے ان کی دو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمیں جو نظم پڑھنی ہے وہ یہی پڑھنی ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، یہ بہت اچھی اور میری فیوریٹ نظم ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں سب سے اچھی نظم مجھے یہی لگتی ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، ہے نا، انسان ہو، انسان سے ڈرتے ہو، ہے نا۔ تو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ انسان کو کیا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، ہے نا، کامیاب ہونا چاہیے، کسی چیز سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ محنت کیجئے، کامیابی حاصل کیجئے، یہی چیز اس میں انہوں نے بتائی ہے۔ اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی ایک مسلسل امکان ہے، یعنی یہ چلتے رہنے کا نام ہے، اور جیسے ہی زندگی رک گئی ویسے ہی انسان کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں انسان کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور زندگی کو ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، کیا مطلب ہے، یعنی انسان جو ہے نا اس کے دماغ میں منفی سوچ بہت ہوتی ہے، نگیٹیو تھنکنگ وہ بہت زیادہ کرتا ہے، یار اگر میں کل فیل ہو گیا تب میں کیا کروں گا، ہے نا۔ بھائی آپ کیوں فیل ہوں گے، آپ محنت کیجئے، آپ آج اچھا کیجئے نا، آپ آج رات میں 1 بجے تک پڑھیے، صبح اٹھ کے فجر سے پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبر سے پاس ہوں گے، ہے نا۔ انسان کی جو یہ نگیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، نہیں بھائی میں نہیں کر پاؤں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ کا کیا مطلب ہے، یعنی انسان خود مختار ہے اپنی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں نا تو زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور ثبوت آپ کیسے دیں گے، پڑھیے، لکھیے، محنت کریے، اپنا نام روشن کیجیے، ٹھیک ہے۔